अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इंजॉय कर रहे होंगे मौसम की तब्दीली को। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आजकल, तो मतलब कम से कम लाइटें जलाएं ताकि बिल ना आए, क्योंकि जो बिल्स आ रहे हैं ना वो सलाम है हमारी हुकूमत को। क्या बात है भाई, महंगाई कहाँ हो रही है, इतने बिल्स आ रहे हैं। और ये एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि एडजस्टमेंट, आई डोंट नो रियली ये क्या हो रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक रिक्वेस्ट है, हमारे जो इस पोजीशन पे बैठे हुए लोग जो कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ इस मैटर को भी देखें। लोग मरे जा रहे हैं, फिर चोरियां बढ़ती हैं, आपको पता है ना, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला साहिब इक़्तिदार कोशिश कर रहे हैं, और अभी तो हम कुछ कह भी नहीं सकते इसलिए कि निगरान हुकूमत है, नेचुरली बेचारी इलेक्शन करवाने के लिए आई है और तो कुछ कर नहीं रही है। तो जो आने वाले लोग हैं इलेक्शन के दौरान अगर इसकी बात करें तो अच्छा है, और जो मौजूद हैं वो भी अगर थोड़ा सा देख लें तो क्या बात है। सब लोग दुआएं देंगे, और आपको पता है दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। सॉरी मैं कहीं और निकल जाता हूँ, लेकिन मैसेज था इत्तेफाक से याद आ गया तो मैंने कहा बोल दूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ डे के बारे में, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। जी, इसके बारे में हम कई बार बात कर भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको रिफ्रेश करेंगे डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के मैसेजेस से, जिनकी कोशिश है कि बेहतरी हो वीनस चैनल के थ्रू, और अल्लाह ताला वीनस चैनल को बहुत तरक्की दे। आज हम यहाँ बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो वीनस चैनल, हमारे अब्दुल मजीद साहब, बेटे नोमान, फरहान भाई और हमारी ये टीम, और नो डाउट हमारी डॉक्टर्स। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, साथ जुड़े रहिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको एक दो चीज़ जो आई थी, जो मैसेजेस आते हैं कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमारी भी चाय आने वाली है, तो मैसेज आया कि चाय के कप तो पड़े हुए थे। सर ये जो है ना, ये इसमें पानी होता है जिसको हम वक्तन बवक्तन पीते रहते हैं, और ये है चाय। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें भी मैसेज है कि प्लीज़ पानी पिए आप जितना पी सकते हैं। अब आप कहेंगे पानी आता कहाँ है लाइनों में, तो देखें ये तो आपने मैनेज करना है, लेकिन पानी पिए आप, इंशाल्लाह आपकी जल्द आपकी हर चीज़ बड़ी एक्टिव रहेगी, यू फील वेरी गुड। तो डायबिटीज़ के बारे में बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी बड़ा लंबा मैंने आज ओपन टाइम ले लिया, प्रोमो। आई मीन कभी कभी मौका मिलता है बोलने का, वैसे तो आप दोनों ही बोलते रहते हैं सर, माफ़ कीजिएगा। जी डॉक्टर कैसी हैं आप? में हमारा प्रोग्राम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को, हमारा प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कभी किसी का मौका लग जाता है, कभी किसी का। नहीं माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, इनको तो ये तो हाँ एक चीज़ याद आ गई मुझे, सॉरी वेरी सॉरी, मैं आपके सामने इनसे माजरत करता हूँ। पिछले प्रोग्राम में काफ़ी एक पूरा सेगमेंट हमारा जो कि 20 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है, उसमें मैं और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ही बात कर रहे थे, तो ये बड़ी नाला रही। यानी आप से इतना जुड़े रहना चाहती हैं, ये इतने मैसेज देना चाहती हैं, कहती हैं कि मैंने बोला क्या फिर, हालांकि आप खुद गवाह हैं कि सबसे ज़्यादा ये बोलती है। जी डॉक्टर आज आप बोलेंगी। नहीं असल में हमारा प्रोग्राम वही मैंने कहा इतना इंटरेस्टिंग है, हम तीनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि हम लोग एक दूसरे से जो बातें कर रहे होते हैं हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि हम घर में या किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं और हमारे नाजरीन जो हैं वो हमारे साथ होते हैं, तो बस एक फैमिली जैसा माहौल है। तो इसमें कभी एक दूसरे से कह भी देते हैं कि भाई हमें भी तो बोलने दें। जैसे घर में अक्सर ये होता है कि एक ही आदमी बोल रहा है, दूसरे को भी कहता है भाई मुझे भी, मेरी भी सुन लो कोई। सर आपका मतलब घर में ये ज़्यादा बोलते हैं। सर ख्याल रखें, आप क्या चाहते क्या है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, मेरे दोस्त, मेरे हम वतन और वो बच्चे जो हमें देखते हैं इस शौक़ से कि हम कैसे लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, ये बड़े देखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, क्योंकि हमारी व्यूवर्सशिप बताती है कि माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जाता है। आप सब्सक्राइब कीजिए। एवरी सैटरडे हम 9:30 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं, और जैसे आज भी हैं, और हम आपको नए नए एक प्रोग्राम के थ्रू नए नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और आज हम क्योंकि डायबिटीज़ पे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह
میں تھوڑا سا بول چکا ہوں اور موقع ہم دیں گے ڈاکٹر شبانہ کو بولنے کا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ سنیے گا ہمارا پروگرام۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ ہر ہفتے رات 9:30 بجے وینس HD چینل پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ فیس بک پہ بھی آپ، ہماری ویب سائٹ ہے وہاں جائیں دیکھیں، اور دیکھیں آپ کا فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ فار اس۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ سے جڑے رہتے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ، جیسے آپ نے کپ کے بارے میں کہا، چائے کے بارے میں کہا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈائبٹیز ہم کئی بار بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں، ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کئی مختلف طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، کوئی فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج، ورلڈ کیس میں بھی۔ اچھا، اس میں جو چیز دماغ میں آتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شروع سے ہی احتیاط کریں اور یہ ہمیں نہ ہو، اگر بائی برتھ کی تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جن لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے مطلب کسی ایج پہ جا کے، تو ایسا کوئی ہو سسٹم کہ ہم پہلے سے ہی احتیاط کریں اور یہ نہ ہو پائے؟ جی دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈائبٹیز کہتے ہیں، ذیابیطس، شوگر، 2-3 نام ہیں اس کے۔ اور جہاں تک آپ کا جو سوال ہے، اس میں ٹائپس ہیں شوگر کی۔ جیسے شوگر کی سب سے بڑی ٹائپ 1 ہے جو کہ جیونائل یا پھر اس کو انسولین ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، جو کہ 10% لوگوں کو ہوتی ہے، جو بائی برتھ ہوتی ہے یا پھر ٹین ایجرز میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بائی برتھ جو ہمارے سیل جو لبلبا یا پینکریاس جو ہے اس کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ انسولین بناتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں انسولین کا مقصد ہوتا ہے شوگر کے لیول کو مینٹین کرنا۔ شوگر کہاں سے آتی ہے؟ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ شوگر بنتا ہے، کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے، ہماری باڈی میں انرجی دیتا ہے۔ اگر اس کی مقدار خون میں زیادہ ہو جائے اور وہ استعمال نہ ہو، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک ہارمون ہے انسولین، وہ ہمارے لبلبے یا پینکریاس سے نکلتا ہے۔ اگر وہ پینکریاس سے نکلنے والا انسولین پراپر نہ ہو، زیادہ مقدار میں نہ ہو، یا پراپر نہ ہو، اچھی کوالٹی کا نہ ہو، یا بن نہ رہا ہو، تو ہمیں شوگر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجوہات۔ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، یہاں سوری میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو، اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، اور وہ ایک پورا سسٹم ہے 1 2 3 4۔ آپ نے کہا کہ بائی برتھ، اٹس اوکے، بائی برتھ تو ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کہ آپ کے پیرنٹس سے آپ میں انہیریٹ ہوتی ہے، لیکن آپ ٹین ایجر کی جو بات کی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آئی مین یہ اس کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں، پھر آپ آگے جائیے۔ جی دیکھیں، ٹائپ 1 جو ہے وہ ٹین ایجرز میں ہی، مطلب دیکھیں ہوتی یہ ہے بائی برتھ، آپ کے پینکریاس تھوڑا بنا رہا ہے یا کم مقدار میں بنا رہا ہے، یا آپ کے سیل ڈیمیج ہو گئے کسی انفیکشن کی وجہ سے، ماں اسموکنگ کرتی تھی، اس کو روبیلا یا جرمن میزلز کسی قسم کا انفیکشن ہوا ہو، یا پھر جینیٹکس یعنی آپ کی فیملی میں ہو، تو اس کی وجہ سے بچوں کا شروع میں ایسا ہوتا ہے ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے، کم بن رہا ہوتا ہے یا نہیں بن رہا ہوتا، تو وہ جو ہے ٹائپ 1 وہ بچوں میں ہی ہوتی ہے۔ ٹین ایجر کا مطلب یہ ارلی ایج میں آپ کو نظر آ جاتی ہے اس کے سائنس سے۔ That's what you mean، ہاں، کیونکہ امیڈیٹلی بائی برتھ۔ کیری آن۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ ٹائپ 2، اچھا ٹائپ 1 10% لوگوں کو ہوتی ہے، تقریباً 171 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس میں جو ہے اس کے شکار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹائپ 2 ہے وہ بڑوں میں اکثر آپ کو ملتی ہے، وہ آفٹر دا ایج آف 30 آپ کو یہ نظر آئیں گے، اور یہ 90 to 95% لوگوں میں یہ ہوتی ہے، تقریباً 360 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ریشیو جو ہے 2 کا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اوبیسٹی، موٹاپا، فیملی ہسٹری، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، سیڈنٹری لائف اسٹائل، اس کی وجہ سے، اور اسٹریس لیول، اس کی وجہ سے یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ویسے دونوں ٹائپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ آئیڈیوپیتھک ہے، یعنی اس کا کاز ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے۔ تھرڈ جو ٹائپ ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل، جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہوتی ہے، اور پریگنینسی کے دوران رہتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے۔ یہ 3 ٹائپس ہیں میری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر تھرڈ 1 تو بہرحال ایک لمیٹڈ کہہ سکتی ہیں آپ، کیونکہ اگر 90 95 اور پلس اگر 10 تو آلموسٹ ایک بڑا کم ریشیو ہے تھرڈ 1 کا، تو کیونکہ وہ نہیں، یہ بہت خطرناک ہے ایکچولی۔ آپ کے والی بات لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹائپ 3 جو یہ گیسٹیشن جو ڈیلیوری میں ہوتی ہے پریگنینسی میں، لیکن اس میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 5 to 10% عورتیں جو ہے 50% عورتیں 5 سے 10 سال کے بعد جو ہے وہ چانس پہ ہوتی ہیں ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جائے، جن کو پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہوئی۔ اور وہ بچے جو کہ جن کی ڈیورنگ پریگنینسی یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے، مطلب ڈائبٹیز ہوئی ہوتی ہے ماں کو، تو وہ بچے بھی جو آپ کو میں نے بتایا کہ ڈائبٹیز ہونے کے جو ہے ان میں بھی چانس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسی فیمیلز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور فالو اپ رکھیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آپ امید ہے انشاءاللہ کہ نوٹ کر رہے ہوں گے،
اور یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے کی ہی ہوتی ہے. اگر ہم صرف سن لیں نا تو اس سے کام نہیں چلتا, کیونکہ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں زندگی میں, اور ہمارے یہاں تو سوری ایشوز ہی ہیں. تو پلیز ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں, تاکہ کیا ہے کہ ریکال کرنے میں آسانی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ٹائپ 2 کی طرف آؤں گا میں. ٹائپ 1 تو خیر کچھ بائی برتھ کا ہی ہے, ٹائپ 2 جو ہے نا اور بڑا ریشیو ہے, 90 to 95% یو کین سے ہے. سر اس میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اسٹریس کی بات کی, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کھانے پہ بھی ہوتا ہے, آپ کی ڈائٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے سر. تو سر یہ ہماری زندگی میں ڈاکٹر صاحب اسٹریس بہت زیادہ انوالو نہیں ہے کیا؟ جی بالکل, بہت یا ہمارے ملک میں, سوری نہیں, ہماری ملک ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے. ہر چیز ہماری زندگی سے, ہمارے ساتھ ہی ہر چیز سے ریلیٹڈ, ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. بات یہ ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے باوجود پھر ہم کھانا جو کھاتے ہیں پھر اس سے بھی شوگر ہو جاتی. پہلے ہی اتنی شوگر ہے اور پھر ہمارے یہاں مہنگائی بھی اتنی ہے, پھر بھی شوگر کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ شوگر تو مہنگی ہے, چینی تو مہنگی ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ آپ سفید جو چیزیں کھاتے ہیں, چینی ہے, نمک ہے, یا چاول وغیرہ, جس میں سفید رنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کو شوگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب نمک سے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس کو کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو بھی شوگر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سٹریس تو ہے ہی ہے, سٹریس بہت ساری چیزوں کو جنم دیتا ہے, اس میں سے شوگر بھی ایک چیز ہے. آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا آپ کھانا کتنا کھا رہے ہیں, آپ کم کھا رہے ہیں, زیادہ کھا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. آپ سٹریس میں ہیں تو آپ ایکسٹرا آرڈنری, آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں کوئی چیز رکھی ہے اسے اٹھا کے کھائے جا رہے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا آپ چکنا کھا رہے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں. تو آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھتے, جو کھانے کے ٹائمنگ ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کو ڈائبٹیز کی. اور ایک سیکنڈ سر, یہ نوٹ کر لیجئے گا آپ. دیکھیں ہم بے وقت جو کھاتے ہیں نا وہ کتنا ہارمفل ہے سر. کیری آن. اور اسپیشلی جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ جو ٹین ایجز لوگ ہیں ان کو پری ڈائبٹک بھی ہو سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ٹائپ 1 کے علاوہ ٹائپ 2 بھی اب ان بچوں میں ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ کولڈ ڈرنکس کی طرف ہے, جنک فوڈ کی طرف ہے, اور سیڈنٹری لائف سٹائل جیسے ڈاکٹر شبانہ نے ذکر کیا وہ بہت زیادہ انوالو ہے اس چیز میں. ایکسرسائز نہیں ہے, لیک آف ایکسرسائز ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہوتی, ٹائپ 2 اسپیشلی. آپ کو بہت سارے لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں, ناظرین ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ پہلے بھی تو ہم یہی چیزیں کھاتے تھے, پہلے بھی تو یہ سارے کام کرتے تھے, پہلے کیوں شوگر نہیں ہوتی تھی؟ یہ صحیح بات ہے, لیکن آپ پہلے بھی تو آپ کے گھر کے قریب اگر مارکیٹ تھی تو پہلے آپ پیدل جایا کرتے تھے نا. واہ 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 سر. اب آپ گاڑی تو نکالتے ہو, آپ ذرا سی ایک سگنل کراس کر کے اگر آپ نے جانا ہے, میرے کل بچے نے بھی ایک جانا تھا ایک بینک میں, تو میری ان کے ساتھ بھی یہی بحث ہوئی. بچہ کہنے لگا پاپا گاڑی نکالے, مجھے جانا ہے بینک میں. تو میں نے کہا بیٹا یہ سامنے سگنل کے پاس تو ہے, آپ چلے جائیں مارکیٹ میں. تو کہنے لگا نہیں پاپا گاڑی نکالے. تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا جو میں نے آج ذکر کرنا تھا, میں نے کہا کہ میں ضرور کروں گا, اس لیے کہ ہم واک کرنا چھوڑ دیے. ہم پہلے پیدل ہی پیدل سارے کام کیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے ایک ہی وقت پہ ہم سارے کام کرتے ہوئے آئیں اور پیدل پیدل چلا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے. سائیکل پہ جایا کرتے تھے, سائیکل سے بہت زیادہ ہماری انرجی جو ہے, آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں کیلریز ہے وہ برن ہوتی ہیں, لیکن آپ چلتے ہی نہیں ہیں. آپ کھانا کھایا گھر میں اور گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلے گئے, آپ کو دھوپ نہیں ملتی. گھر میں آپ نے دھوپ نہیں لی, گاڑی میں بیٹھے دھوپ نہیں ملی, پھر آفس چلے گئے دھوپ نہیں ملی, آپ کو دھوپ ہی نہیں ملی. آپ نے دھوپ سے آپ کو وٹامن ڈی ملتا تھا جو آپ کے بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے, ایون کہ کینسر تک کو بچا رہا ہوتا ہے. اللہ. لیکن ایک چیز آپ کو نا اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے, ایک یہاں چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے مجھے ایک, یہ آپ کے کون سے بیٹے نے کہا کہ گاڑی لے کے چلتے ہیں؟ یہ ان کے لاڈلے ہیں چھوٹے والے ہمارے. اور نام نہیں, رانا محمد عمر. جی ایک سیکنڈ جی, رانا بیٹا دیکھیں بڑے کمال کی بات ہے سر, آپ کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, اور اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے نا بیٹا تو خود بھی ڈاکٹر ہے, جبکہ خود بھی ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ. یو آر آلسو ڈاکٹر آف کورس. آئی مین میں وقفے کے بعد ایکسپلین کرتی ہوں. شیور, بالکل. تو بیٹا لاڈلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 قدم کے لیے بھی گاڑی نکالیں. یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہیں. جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. تھینک یو.
ویلکم بیک. تو بیٹا اور آپ سے ہم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پلیز تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں یار. بلکہ بابا سے کہیں بابا ہم آپ چونکہ میرے کہتے شہباز میں رہتے ہیں تو آپ تو ان کو لے جائیں کریں بالکل کیا کہتے ہیں دوسرے کنارے پر بائی واک سی سائڈ پہ جائیں واپس آئیں تو انشاءاللہ اور فٹ ہو جائیں گے. مائنڈ نہ کیجیے گا. یہ ایکچولی میسیج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کیا ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمارے لیے پروگرام ہے, ہم سب کے لیے پروگرام ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ ہم صرف آپ کو میسیجز دے رہے ہیں لیڈروں کی طرح. نہیں, پہلے خود بندہ عمل کرے اور پھر بات کرے تو کیا بات ہے. اور اسی لیے یہی تو وجہ ہے کہ آپ فالو کر رہے ہیں ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہی تھی آپ. جی میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کریں, لیکن اب جو لائف اسٹائل ہے اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے, میں کیونکہ نیو جنریشن کی طرف سے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں, اب ہر آدمی ٹائم سیو کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو سیو کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں, میں نیو جنریشن کو کہہ رہی ہوں. دیکھیں اب اصل میں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, جیسے اب وہ ایگزام دے رہے ہیں تو ایگزام دے رہے ہیں, اگر وہ وہاں سے وہاں تک چل کے جائیں گے تو ان کے تقریباً آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو جائے گا. تو گاڑی میں گئے 2 منٹ, اس کے بعد آ کے انہوں نے نیا پروڈکٹیو کام کرنا ہے, اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے جم سے, اسپورٹس کلب اتنے بنے ہوئے. اب ہمارے بچے ویسے تو گاڑی میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے باقاعدہ جم جوائن کیا ہوا ہے, انہوں نے کک باکسنگ جوائن کیا ہوا ہے, کراٹے, اور ایک اور پتہ نہیں اس کو کیا MMA کہتے ہیں, MM. تو وہ مطلب یہ بچے جو ہے نا اصل میں اسٹائل چینج ہو گیا ہے, جو کرنا چاہتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے ان میں بھی. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ معاف کیجیے گا پلیز, جی ہم جو بات کر رہے ہیں نا ایوریج لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لائف اسٹائل کی بات کریں. لائف اسٹائل. اب اس میں اگر تو کوئی اس طرح سے کر رہا ہے اور اپنی انرجی کو سیو کر رہا ہے اپنے اگلے اچھے بڑے پروجیکٹ کے لیے تو دیٹس رائٹ. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا آگے بھی اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ ان لوگوں کے لیے پھر ہم ان کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں ایسے ہی ایک موقع ملا عمر بیٹے سے بات کرنے کا, تو پلیز ہم نے اس چیز کو ایٹ لیسٹ میں نے تو موقع سے فائدہ اٹھایا. جی اصل چیز یہ ہے ویورز, بات یہ ہے کہ ہم میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو آپ پیدل جا کے کرنے کی کوشش کریں گے, مقصد یہ ہے کہ آپ واک کریں گے تو آپ کا شوگر لیول جو ہے مینٹین رہتا ہے, جو ہم ٹائپ 2 کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ کھانا ٹائمنگ سے نہیں کھاتے تو کم از کم ان کیلوریز کو برن تو کریں, آپ واک تو کریں, کچھ ایکٹیویٹیز تو کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کھانا زیادہ کھا جاتے ہیں اور زیادہ بستر پہ پڑ جاتے ہیں ہمارے. پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے کیا, جیسے اکثر ڈاکٹر شبانہ بھی کہتی ہیں, ہم لوگ پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی کھانا کھائے جا رہے ہیں, پھر ان کی اتنی ہیبٹ خراب ہو جاتی ہے تو پھر کھانے کو وہ وومٹ کرتے ہیں, الٹی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ان کو گیسٹرائٹس ہو جائے گا, اسوفیجائٹس ہو جائے گا. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو وہ کیا کریں گے, پھر آپ کو اومیپرازول یا اس طرح کی کوئی ڈرگ دینی شروع کر دیں. PPI کہتے ہیں اس کو, اور جو پروٹون پمپ انہیبیٹر, جو پروٹون پمپ انہیبیٹر لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اب مسائل یہ شروع ہوتے ہیں, جیسے جس کو ڈائبٹیز ہو گئی تو اس نے میٹفارمن لینی ہے, جیسے گلوکوفیج میں ہوتا ہے, اسی طرح میٹفارمن بہت ساری پروڈکٹس میں ہوتا ہے. تو جب وہ پروڈکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں یا اومیپرازول لینا شروع کر دیتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ہیں, اومیپرازول ایک پوری ایک کلاس ہے. تو جب یہ فیملی لینی شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہمارے جو میدے کا جو HCl ہے, جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے, جو ریلیز ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے, تو ٹوٹ پھوٹ کے لیے وہ کام آتا ہے, جو پروٹین کی کو توڑتا ہے. اور پلس یہ ہے کہ آپ کا B12 جو ہے اس میں سے نکالتا ہے, اور B12 جب نکلتا ہے تو وہ آپ کے مسلس کے لیے, آپ کی نرو کے لیے, آپ کے برین کے لیے, آپ کو موڈ بہت اچھا رکھتا ہے, آپ کو ایکٹیو بہت رکھتا ہے B12. اور آپ کے اندر ریڈ بلڈ سیل جو ہیں, جس طرح خون ہمارے جسم میں ریڈ نظر آتے ہیں ہم لوگ, تو وہ ہیلپ کرتا ہے. اور بہت ساری یادداشت پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہے. سر یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اس لیے کہ اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو پچھلے ہفتے ہوا تو پھر مجھے جو ہے نا ایسا ہو کہ اگلے پروگرام میں اور آپ ہی بیٹھے ہوں. نہیں. اچھا بالکل, ایک تو ہم آج کی جنریشن کی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بہت باتیں کر ڈالی. اچھا ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ہمیں سائیکلنگ کرنی چاہیے, ہمیں واک کرنا چاہیے. اور آج کل تو یہ عالم ہو گیا کہ جو ہائی رائزز میں اس میں مسجد بھی نیچے ہوتی ہے, تو وہ ہم نے لفٹ سے, وہ بھی لفٹ سے اترنا ہے, ہمیں وہ بھی اسٹیئرز یوز نہیں کرنے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ میرے خیال سے ہم خود ہی ہیں.
جو کریٹ کر رہے ہیں بیماریوں کو. جی اصل میں ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سائلنٹ کلر ہے نا. یہ ڈائبٹیز سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو اس کی علامت. ہاں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی تمام ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں بار بار یورین آ رہا ہے, بار بار یورین آ رہا ہے, بار بار بھوک لگ رہی ہے, تو ہم اس کو کوئی بادر ہی نہیں کرتے. یا پھر ہماری اسکن ڈرائی ہے, ایچنگ ہو رہی ہے, ہمارے بال گرنا شروع ہو گئے, یو ٹی آئی ہو رہا ہے, مسلز ہمارے کمزور ہو گئے, ہمارے جوڑوں میں درد ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فوراً ہو رہی ہیں اور آپ اس کو بادر کریں, کیونکہ جب بار بار بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی باڈی میں گلوکوز شوگر پراپر نہیں کام کر رہا, آپ کی باڈی کو انرجی نہیں مل رہی. تو باڈی سیف سائڈ الارمنگ سائن ہے, آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے بار بار کھانا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ شوگر اندر میری کم ہو جائے. یہ قدرت کا نظام ہے ہماری باڈی میں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 شوگر ہے وہ اس میں لوگوں کا وزن جو ہے وہ دونوں کی سائن سمٹم تقریباً ایک سی ہیں, لیکن جو ٹائپ 1 ہے اس میں وزن کم ہوتا ہے, تھن ہوتے ہیں وہ لوگ. اور ٹائپ 2 والے جو پیشنٹس ہیں وہ ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ریزن ہی اوبیسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, موٹاپا ہے. تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ تو آپ کو انسولین لینی ہی لینی ہے, آپ کے پاس کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. اور ٹائپ 2 والی جو ڈائبٹیز ہے اس میں بیلنس ڈائٹ, پراپر ایکسرسائز, واک اور جو ہے آپ کو اپنے سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ختم کرنا ہوتا ہے. یہ ایک خاص قسم کی سائن سمٹمز ہیں اور خاص قسم کا کیور ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں انسولین سے بہت ڈرتے ہیں کہ انسولین اکثر اب جو نئی ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میٹفارمین جو میڈیسن کی فارم میں چاہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں بھی اس کے بجائے آپ نے انسولین لینی ہے, کیونکہ انسولین کے سائیڈ ایفیکٹس ایز کمپیئر ٹو میٹفارمین کے کم ہیں. اچھا یہ پہلے بھی ذکر ہم کر چکے ہیں ڈائبٹک کے بارے میں, ڈائبٹیز کے بارے میں, اور آپ نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ انسولین جو ہے نا یہ بہتر ہے, آپ کی جو ٹیبلٹس دیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہے. اچھا دوسرا مطلب بندہ کھائے, بالکل کھائے, جو سمٹمز دیکھیں جو وجوہات بتائی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے وہ بڑی مطلب ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, مطلب اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. اف یو فیل سم تھنگ لائک دس, آئی مین اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے, بھوک لگے, تو آپ تھوڑا سا جا کے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, نہ کہ اس کو ایزی لیں. کھانا کھائیں آپ بے شک کھائیں, لیکن کیا ہے کہ آپ واک کریں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سائیکلنگ کریں. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب سائیکل اگر لیتے ہیں آپ, اور اگر آپ نے کہیں جا کے سائیکل پارک کی اور جب واپس آئے تو معاف کیجیے گا کہ سائیکل ہوتی نہیں ہے, تو اس کے مطلب ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ کل آپ نے سائیکل لے لی اور آپ واک پہ گئے, سائیکل رکھی, واپس آئے نہیں ملی, تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ آپ کا مشورہ تھا. تو چیزوں کی احتیاط تو آپ ہی نے کرنی, ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے, اپنی چیزوں کا خود آپ خیال رکھیں. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے کیئر کرنی. ڈاکٹر صاحب یہ بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب آپ نے انسولین پہ آپ بات کر رہے تھے. اچھا انسولین جو ہے نا یہ ٹائپ 1 کے لیے تو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ تو بائی برتھ والا سلسلہ ہے. ٹائپ 2 کے لیے کس وقت بندہ, مطلب یہی تو ڈاکٹر کا ہے بیسیکلی, مسٹ لیٹ ہم اور ہر نو کہ یہ بھائی آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو اس صورت میں اس پیشنٹ کو آئی مین آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیبلٹس کو کنٹینیو کرے یا انسولین کی طرف جائے؟ دیکھیں جو یہ سارا ڈیسائیڈ کرنا, ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ خود سے مینیج نہیں کر سکتے اب بغیر ڈاکٹر کی سپرویژن کے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ڈاکٹر آپ کو انسولین پرسکرائب, یہ ڈاکٹر دیکھے گا آپ کی ڈائبٹیز کا لیول کیا ہے, کتنی کنٹرولڈ ہے, اس کی کاز کیا ہے آپ کی. اگر اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی انسولین آتی ہیں, شارٹ ایکٹنگ انسولین آتی ہے, جو ریپڈ ایکٹنگ فوراً ہی آپ نے لگایا 15 منٹ کے بعد جو ہے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے انجیکشن کے, اور تقریباً وہ 2 سے 3 گھنٹے رہتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہے, شارٹ ایکٹنگ 30 منٹ کے بعد اس کا افیکٹ شروع ہوتا ہے انجیکشن لگنے کے, اور وہ جو ہے 4 سے 6 گھنٹے تک اس کا افیکٹ رہتا ہے. اسی طرح انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے, انٹرمیڈیٹ جو ہے 1 سے 2 گھنٹے بعد اس کا اثر شروع ہوتا ہے اور وہ 8 گھنٹے تک رہتا ہے. اسی طرح سے جو ہے لانگ ایکٹنگ ہوتی ہے جس کو لگانے کے کچھ گھنٹے بعد اس کا افیکٹ ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے تک رہتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول کیا ہے, آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا آپ کو ریپڈ ایکٹنگ یعنی بار بار ڈوز لینے ہیں, یا آپ نے انٹرمیڈیٹ لینی ہے, یا پھر لانگ ایکٹنگ ایک دفعہ آپ نے ڈوز لینا ہے. یہ سارا ڈیسیجن ڈاکٹر ہے. لیکن یہ اتنی ٹائپس کی انسولین ہے, ایک انسولین نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عادت پڑ گئی تو بار بار ہمیں انسولین ہی لینی پڑے گی. تو وہ اچھا یہ بڑا اچھا, اکثر واقعی لوگ کنفیوز رہتے ہیں بلکہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں بالکل انسولین سے نا, جو اکثر جو دیکھا گیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ انسولین کی طرف چلے گئے فار ایگزامپل, بولتے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے آمین, تو اس صورت میں کیا
ایک وقت آئے گا کہ یہ رک جائے گی یا ہمیں روکنا پڑے گا اینڈ وی فیل ویری گڈ یا نہیں؟ دیکھیں انسولین کا جو ڈوز ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انسولین لیول کے اوپر. وہ ڈاکٹر آپ کا مینیج ہے. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, ڈائٹ میں آپ اپنی احتیاط کریں. آپ دیکھیں فروٹس منع ہوتے ہیں لیکن جن کی شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے ان کو ڈاکٹر الاؤ کر دیتے ہیں. آپ خربوزے کا ایک جو ہے وہ سلائس لے سکتے ہیں, آدھا کینو لے سکتے ہیں, امرود لے سکتے ہیں. کچھ ایسے فروٹس ہیں ڈاکٹر پرمیشن دیتے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شوگر. اگر آپ کا کنٹرول ہوگا, سیڈنٹری لائف اسٹائل نہیں ہے آپ نے, ہاں البتہ ٹائپ 1 جو ہے اس کے لیے تو بہت کیئر اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ انسولین چھوڑ نہیں سکتے, اس میں آپ نے لینی ہے. دیٹس گریٹ. میرے خیال سے آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. ٹائپ 2 کے لیے بہت سے چانسز ہیں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ڈائبٹیز سے. بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے پر توجہ رکھنی ہے, اپنے لیے بھی وقت نکالیں. آپ ڈو ڈاؤٹ اپنے ارد گرد کی جو فیملی ہوتی ہے ان کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں, چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو, لیکن پلیز ہمیں اپنے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا تاکہ ہم اگر فٹ ہیں تو نیچرلی ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی فٹ ہیں. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. ایون ایک چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے نا گھر میں تو پورا گھر تتر بتر ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے, مینیج کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, ناؤ اٹس یور ٹرن. بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے کہہ ڈالی, کہتے آ رہے ہیں ہم ایک عرصے سے ڈائبٹیز کے بارے میں اور ڈائبٹک پیشنٹ کے بارے میں, کہ تو اور کوئی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں ادر دین سائیکلنگ کی تو بات چھوڑ دیجیے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں سر کہنے کے لیے. ٹائپ 1 ٹائپ 2 دونوں جو ہے دونوں ہی خطرناک ہیں. ٹائپ 1 تو بہت زیادہ آپ کو مینیج کرنے کی بات ہے, اور اس لیے ٹائپ 2 کی بات ہے. دیکھیں اگر آپ یہاں پیشنٹ جب نہیں ہے, مطلب جو پیشنٹ بننے کی طرف جا رہا ہے, تو اسے دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں 6 سے 8 دفعہ دن میں پیشاب آتا ہے, ہم یورین کرتے ہیں. لیکن اگر یہ فریکوینسی جو ہے اتنی زیادہ انکریز ہو جائے کہ آپ کو 12 سے 14 دفعہ جانا پڑے, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ڈائبٹیز ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شوگر اگر اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ یورین جہاں پاس کرتے ہیں وہاں چونٹیاں آنی شروع ہو جائیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو شوگر ہو گیا, مطلب پیشاب تک میں آنے لگ گئی. بہت ہی خطرناک ہے. پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں وہ لوگ تھن ہوتے ہیں, تو ٹائپ 2 والے ظاہر ہے موٹے ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. اب ٹائپ 2 جو ہے اگر موٹے ہوتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھاتے بہت ہیں. جب کھاتے بہت ہے چکنا بھی کھائیں گے. جب اکثر ہم بات کرتے ہیں جب آپ چکنا کھاتے ہیں تو آپ کی جو فیٹ ہے وہ جو لیور کے سیلوں سے ریپلیس کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب ریپلیس ہوگی تو وہ فیٹی لیور ہوگا. جب فیٹی لیور ہوگا تو پھر آپ کو ایک اور بیماری شروع ہو گئی ہے لیور کی. تو اس کے علاوہ آپ کو سکن میں ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کو سکن میں آپ کے پیروں میں ہاتھوں میں نمنس شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو B12 کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کی یادداشت میں کمی آتی ہے, سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ہاتھوں پیروں میں نمنس شروع ہو گئی ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا B12 بھی کم ہوتا ہے. اب B12 جو ہے سب سے زیادہ آپ کو گوشت میں ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہمارے سبزیوں میں فروٹس میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور B12 کا بہت بڑا رول ہے. آپ کے منہ میں السر ہونا یہ B12 کی نشانی ہو سکتی ہے, کمی, ہاں جی کبھی کی نشانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایچنگ ہونا, آپ کو ڈرائی سکن ہونا, جیسے ابھی میں نے کہا, آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا, آپ کے ہیئر لاس ہونا, یہ ساری چیزیں آپ کی B12 کی کمی کا باعث ہو سکتی ہے. آپ نے اس طرف توجہ دینی, کیونکہ آپ کھانا تو کھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں تو سارا کچھ کھا رہا ہوں, موٹا بھی ہوں, لیکن کیونکہ آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انسولین گڑبڑ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب انسولین جب گڑبڑ کر رہی ہے تو آپ جسم میں درد بھی تو ہوتا ہوگا. جب جسم میں درد ہوتا ہوگا تو آپ کوئی پین کلر کھاتے ہوں گے نا. تو جب آپ پین کلر کھاتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو معدے کا السر بھی ہوتا ہوگا. تو جب معدے میں السر ہوتا ہوگا تو پھر آپ پروٹون پمپ انہیبیٹر لیتے ہوں گے, جسے PPI کہتے ہیں. تو جب وہ لیتے ہوں گے تو B12 جو آپ لے رہے تھے, گوشت جو لے رہے تھے, اس وجہ سے آپ کی کمی شروع ہو گئی. تو جب یہ کمی ہونی شروع ہو گئی تو پھر آپ کو بہت ساری بیماریاں, پھر آپ کا زخم ہوتا ہے تو صحیح نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے اگر کٹ لگ گیا تو یہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ اس طرف جاتے ہی نہیں, آپ ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں.
Go ahead. 537 ملین لوگ جو اس وقت کی ریسرچ ہے, آج تک کی جو ریسرچ ہے دنیا میں ہے, اور 50% آف دا پاپولیشن ورلڈ کی جو ہے ڈائبٹیز کا شکار ہے. اللہ اکبر. سر آپ نے کہا کہ آپ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں, میں اسی طرف جانے کے موڈ میں تھا, لیکن بریک کا آرڈر آ گیا ہے, لیکن بریک کے بعد میں اسی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے سر, پلیز ڈیو رسپیکٹ. تو یہاں ہم ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, لیکن ریئلی میں آئی ایم انجوائنگ دا پروگرام. آئی مین یہ چیزیں واقعی نوٹ ڈاؤن کرنے کی ہیں, جو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نوٹ ڈاؤن بھی کرتا ہوں اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, پلیز کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں کھانے پینے کی بھی, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں پیئیں, بالکل کھائیں, آپ بالکل کھائیں, اور کھانا بھی چاہیے, کیونکہ ہمیں ہر چیز کی, ہمارے جسم کو ہر چیز کی ضرورت ہے, اور جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں. کھانے کے بعد بیٹھ جانا, لیٹ جانا, واک نہ کرنا, آئی مین ایکٹیویٹی نہ کرنا, یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے, کھانا اچھا نہیں آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کریں. اچھا, اب جو میں نے ایک تو B12 کا بڑا ایکسلنٹ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اہمیت ہے اس B12 کی, اور گوشت بھی کھانا چاہیے. ڈائٹ کے اوپر میں جو میرا دماغ کام کر رہا ہے کہ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ, ناٹ اونلی فار ڈائبٹیز, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر بیماری کے لیے. جی بالکل. تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ شوگر پیشنٹ ٹھیک ہے, لیکن اگر کھاتا ہے بندہ تو کھانے کے بعد اس کو ڈائجسٹ بھی تو کرے طریقے سے, ہے نا. جی دیکھیں, جتنے بھی ہمارے لسنر یا ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, جی, ان سے ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں ڈائٹ اتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ نے اس کی کیئر نہیں کی شروع میں, جیسے آپ کو ڈیفیشنسیز کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں پرابلم مائکرو ویسلز میں ہوتا ہے, یعنی تھوڑے پیمانے پہ ہوتا ہے, آپ کی تھوڑی تھوڑی خون کی نالیاں آپ کی نروز افیکٹ کرتی ہیں. لیکن جب آپ مزید اس کو کیئر نہیں کرتے, آپ ڈائٹ میں کیئر نہیں کر رہے, ایکسرسائز میں کیئر, تو آپ کی مائکرو سے میکرو یعنی بڑی بلڈ ویسلز, بڑی نروز, بڑے مسلز, بڑے آرگنز جو ہیں, کیونکہ شوگر جو ہے وہ خون میں ہوتی ہے, اور خون آپ کے جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے, آپ کے تمام سسٹم کو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. تمام وہ امپورٹنٹ نیوٹریشن جو ہے, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نیوروپیتھی, پیروں کا سن ہو جانا, آپ جوتا پہنتے ہیں آپ کو نہیں محسوس ہوتا, آپ کے السر بنتے ہیں. سب سے زیادہ ڈائبٹک پیشنٹ کے السر کا مطلب زخم بن جاتے ہیں پیروں میں, انگلیوں میں اسپیشلی جو ہے, کیونکہ ان کو ہائیجین کا اگر آپ خیال نہیں رکھتے اسپیشلی جو ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں ڈائبٹیز کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو سر پہ سوار کر لیں تو آپ اس سے جو ہے, بلکہ جتنا آپ اسٹریس رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول رہے گی. آپ بالکل ریلیکس ہو کے جو پریکاشنز آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کے اوپر کام کریں, اور اپنی شوگر کو جو ہے وہ کنٹرول رکھیں. کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری خون میں جو گلوکوز پڑا ہوا ہوتا ہے, تو ہمارا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, تو اس سے, اور ہمارے مسلس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, تو جو خون میں شوگر پڑا ہے, جو لیول زیادہ ہے, تو وہ استعمال ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا شوگر جو ہے وہ لیول کنٹرول ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز آپ نے کھانے کے بعد کرنی ہے, 15 سے 20 منٹ کے بعد کرنی ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ شروع میں جو ایکسرسائز ہے وہ آپ 15 منٹ سے شروع کریں, اور گریجولی جو ہے وہ آپ اس کا ٹائم بڑھاتے رہیں, اور 6 دن ہفتے میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. دیٹس گریٹ. ایکسرسائز کرتے رہیں. بات وہی آتی ہے کہ کھائے پیئے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پلیز اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہیں آپ. ایک اور چیز بتائیں آخری میں جی. سب سے پہلے جو ہے, اگر آپ کو شوگر کے ایسے ہیں تو آپ نے بلڈ شوگر لیول کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. ایک تو فاسٹنگ ہوتا ہے جو آپ نے کھانے سے پہلے کرانا ہے, صبح اٹھ کے, اسے بلڈ فاسٹنگ شوگر کہتے ہیں. اس کو آپ نے 120 سے کم ہو اگر آپ کا, تو آپ کا اس لیول میں ہونا چاہیے. اور 2 گھنٹے کے بعد بلڈ جو ہے وہ رینڈم لیول جو ہے وہ کرانا ہوتا ہے, بلڈ رینڈم, اس کی ویلیو 180 تک ہونی چاہیے, اس سے زیادہ جو ہے وہ شوگر. اور اگر آپ اس میں کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے جو ہے 6 سے 3 مہینے کا جو ایوریج شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c, وہ آپ نے کرانا ہے. اگر اس میں آپ کا لیول 5.7 ہے تو اس کا مطلب آپ نارمل ہیں. 5.7 سے اوپر جو ہے وہ آپ ڈائبٹک کی اس میں باؤنڈریز میں آ گئے. آپ کو یہ بھی میسج مل گیا, مطلب
اور کیا چاہیے ریئلی. گھر بیٹھے آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. لیکن اس کا حقیقت مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن گئے. ہاں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کلیم کر لیں کسی ڈگری کا ہم سے مانگ لیں کہ بھائی دے دے ڈگری. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جعلی ڈگریوں کا سلسلہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں, اگر خدا نخواستہ آپ اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں یا پا رہے ہیں تو آپ امیجیٹلی توجہ دیں. اور اس کی توجہ کا طریقہ کار ویری ایزی اینڈ سمپل. جسٹ گو اینڈ سی یور فیملی ڈاکٹر, دیٹس اٹ. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, پڑھا لکھا ہے انہوں نے, اور ان کی گائیڈنس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ادر دین دیٹ وہ گھر میں ٹوٹ کے نہیں, بہت ہو گیا. فیس بک از اوکے, نو پرابلم. واٹس ایپ دیکھیں آپ, منع نہیں ہے, لیکن نہیں اپنے آپ پہ تجربے نہ کریں. میں رائٹ ڈاکٹر صاحبہ؟ جی بالکل جی سر. آپ نے ایک ہاں بالکل نیچرلی, دراصل آپ دونوں کو گھر بھی بھیجنا ہے نا, تو سر آپ نے ایک بات کی تھی, پین کلر اگر آدمی لیتا ہے, اگر باڈی پین ہوتا ہے, جو انڈیکیشنز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے, تو اس میں آپ نے پین کلر کی بات کی, جس کی جو آپ نے کی کہ السر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پین کلر لیں. دس از ویری کیا کہتے ہیں الارمنگ, یو کین سے. لوگ نارملی جو ہے نا مذاق بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے. ہم لوگ جو ہے نا بات پہ یہ پیناڈول اور یہ لے لو پونسٹن, یا یہ پین کلر لے لو یار, یہ ہم اپنے ایک دوسرے کو یوں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی ہم کیا کہتے ہیں کھا رہے ہیں. ریئلی انبلیویبل. تو سر اس پہ آپ گائیڈ کریں کہ مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے نا. جی بالکل, پین کلر کھانے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی ہے, پہلے تو یہ بات ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسے پیکڈ ماحول میں یا انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا کھڑکیاں کھولیں, ہوا آئے, دھوپ میں جان نکلیں, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا واک کریں, کیونکہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو گیسز ہوتی ہیں, گیس کی وجہ سے بھی آپ کو پین ہو سکتی ہے باڈی میں. تو آپ تھوڑا سا ہلے جلیں, کیونکہ کھانا کھا کے فوراً ہی اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کھانا جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹائم سے نہیں کھاتے. جب ٹائم سے نہیں کھائیں گے تو آپ کو بہت ساری پرابلمس ہوں گی. آپ ارلی مارننگ اٹھے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ سنت رسول ہے, نماز پڑھیں, ارلی مارننگ اٹھے, واک کریں, پھر آپ کا ناشتہ ہو گیا. ناشتہ لیکن خالی پیٹ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ویٹ کم کریں تو ایک وقت کا کھانا سکپ کر جائے, لیکن خالی پیٹ رہنے کے باوجود اگر آپ زیادہ چائے لیتے ہیں, کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں خالی پیٹ میں, تو بھی آپ کو السر ہو سکتا ہے. اگر آپ کو السر ہوگا تو آپ کا السر کی دوائی کھائیں گے, اور اگر السر کی دوائی کھائیں گے تو آپ کو B12 جیسے بھی میں نے بتایا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا, کہ آپ خوبصورت نظر نہیں آئیں گے. جب آپ خوبصورت نظر نہیں آئیں گے تو آپ چھپتے پھریں گے, آپ چاہیں گے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں. جب آپ ایک کمرے میں بیٹھیں گے تو آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے. جب ایکٹیو رکھیں گے, اب آپ ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو اچھا نظر آؤں, لوگوں کے سامنے آؤں, تو اس کے لیے آپ کو وقت پہ کھانا کھانا ہے, وقت پہ واک کرنی ہے, اور کم کھانا ہے. بہت پیٹ بھر کے مت کھائیں, جنک فوڈ مت کھائیں, گھر میں کولڈ ڈرنک مت لائیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس کی اس وقت کمپین چل رہی ہے, اور وہ کون سی لابی ہے جو اس وقت جن کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے گھروں میں جو استعمال ہوتی ہیں, وہ ہمیں اس کو پروموشن بھی نہیں دینی, اس کو روکنا بھی ہے. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے, جو ہمارے بڑے کرتے تھے, جو نہیں کھاتے تھے, کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے تھے, جنک فوڈ نہیں کھاتے تھے, چپس وغیرہ نہیں کھاتے تھے, سادہ کھانا کھاتے تھے, دال اور سبزیاں زیادہ کھاتے تھے, واک زیادہ کرتے تھے. مارکیٹ سے اگر آپ کو کوئی چیز لینا, زیادہ بھی نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب. پتہ ہے کیا, اس زمانے میں یوزیج ہی نہیں تھا نا گاڑیوں کا اتنا. تو آٹو, ایک چیز آپ نے سائیکل کا ذکر کیا, تو اس وقت میں بتانا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ سائیکلنگ کو زیادہ ترجیح دیں, اس لیے کہ وہاں اسموک کا وقت ہے اور گاڑیاں دھواں دیتی ہے. چیف صاحب نے کہا فرینڈلی, چیف جسٹس نے, کیونکہ چیف سے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. میں ہم لوگ فلسطین کے جو ہمارے جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے اور ہمارے مسلمانوں کو فتح نصیب کرے. آمین. بالکل. اور یہ بہت تکلیف دہ والی بات ہے. ڈاکٹر شبانہ نے جیسے ذکر کیا, ہمارے جو فلسطین کے بھائی, ماں, بہنیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت تکلیف میں ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے, اگر آپ دعا نہیں کر سکتے تو دعا کیجئے, اس لیے کہ آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے, کیونکہ جنہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ہمارے لختے جگر کو جو تکلیف دیتے ہیں, ٹھیک ہے سر, بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. فلسطینیوں کے بارے میں بالکل بہت مشکل وقت میں ہے. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان, بہت سی جگہ ہیں, کشمیر میں بھی بڑے ایشوز ہیں,
اور مطلب افغانستان میں بھی، اور مطلب فلسطین کا تو اس وقت خیر، لیکن وجہ اس کی ہماری خاموشی، کشمیر ہمارا، ہاں ہماری خاموشی، ہم ایک نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ہونا، مسلمان 57 ممالک ہیں، 57 دنیا میں، لیکن معاف کیجیے گا ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کر دے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر سچائی کے ساتھ چلیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مطلب اپنائیں، فزیکلی عمل کریں ان کی طرح، باتیں نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وقت ہے مسلمانوں پہ یہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن وجہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے، کیونکہ جہاں بھی دیکھیں آپ، جدھر بھی دیکھیں آپ، مسلمان کئی جگہوں پہ پرابلمس میں ہیں، ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ آئی مین۔ لیکن کیا ہے کہ بس وہی ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور اپنا فضل و کرم ہم سب پہ جاری رکھے، اور ہم سب مسلمان اللہ کے فضل سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔